बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। गुज़िश्ता हफ्ते जनाब फवाद चौधरी के बयानात से तहरीक इंसाफ में होने वाले शोर शराबे के बाद लगभग इसी किस्म के बयानात का जनाब वज़ीर आज़म की जानिब से आना कुछ अजीब बात है। याद रहे जनाब फवाद चौधरी की जानिब से PTI के दो अहम रहनुमाओं को हालात ख़राब होने का जिम्मेदार ठहराया गया था और भरी काबीना के सामने एक और वफाकी वजीर जनाब फैसल वाडा ने इन पर वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम भी लगाया था। शायद यही वजह है कि आम हालात में अपोजिशन को साथ लेकर चलने वाले जनाब शाह महमूद कुरैशी भी आज अपोजिशन को बढ़ चढ़ कर ललकार रहे थे। 100 जतन कर लिए, चट्टान की तरह अपनी जगह कायम है और कायम रहेंगे। सौदागर नहीं है, नजरिए का सौदा नहीं करेंगे। शोर बचा लो, धमकियां दे लो, सड़कों पे आ जाओ। एक पार्लिमानी लीडर ने कहा इमरान खान इस्तीफा दे दे। क्यों दे दे? किस मंतक से दे दे? पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान को मैंडेट दिया है, इस्तीफा नहीं देंगे। तुम्हारे मुतालबों से इस्तीफा दे दे। क्या बात है? किस बाग की मूली है? इस्तीफा दे दे। नहीं देंगे। उम्मीद है वज़ीर आज़म ने उनकी तकरीर जरूर सुनी होगी। ये शाये, ये इंटरव्यूज़, ये बयानात, ये तकरीरें इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि शायद हुकूमत भी अब घबरा गई है। इस माहौल में जब अपने ही अरकान हुकूमत को आंखें दिखा रहे हैं और सहाफ़ियों से छुप छुप कर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हों, आम इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ का हुकूमती इशाइये में शिरकत ना करना भी हुकूमत के लिए गालिबन तशवीशनाक है। आज जनाब मोहन सिलाई की जानिब से वज़ीर आज़म के इशाइये में दिए गए एक बयान पर ट्वीट भी किया गया, जिसमें कहा गया कि क्या सिर्फ हुकूमत का मुद्दत पूरा करना ज़्यादा ज़रूरी है या आवाम से किए गए वादे पूरे करना। बाद में ये ट्वीट डिलीट कर दी गई। दूसरी जानिब ऐसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि क्या वज़ीर आज़म पर ऐवान का एतमाद अब भी बरकरार है। बहरहाल साजिशी अनासिर कुछ भी कहते रहें, हमें हुकूमती बयानात पर ही भरोसा करना चाहिए, जिनके मुताबिक हुकूमत के पास कारकर्दगी के लिए 6 माह है। और ज़राए के मुताबिक यही बात वज़ीर आज़म ने भी गुज़िश्ता काबीना के इजलास में दोहराई कि हुकूमत के पास अपने मामलात दुरुस्त करने के लिए सिर्फ 6 माह ही हैं। ये और बात है कि पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए के इजाफे के बाद हालात जल्द बदलते नजर नहीं आ रहे। हकीकत तो यह है कि हुकूमत का एहतसाब का शौक आवाम को बहुत महंगा पड़ रहा है। आज जनाब बिलावल भुट्टो ने कौमी असेंबली में कहा कि वज़ीर आज़म जिस चीज का नोटिस लेते हैं वो महंगी क्यों हो जाती है। मैं तजवीज़ दूंगा कि वज़ीर आज़म साहब बस नोटिस ही लेना बंद कर दे। पहले हमारा वज़ीर आज़म साहब ने तो वाइयों का 200% इजाफा हुआ तो वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया, वज़ीर को भी निकाला, इंक्वायरी भी ऑर्डर किया गया ना। हम इंक्वायरी के बारे में फिर से सुने हैं और आज तो दवाइयों की कीमत 500% इजाफा किए हैं। कोरोना के शुरू में वज़ीर आज़म साहब ने मास्क से नोटिस लिया था, जब एक डब्बा आपको 150 रुपीज में मिलता था, अब आपको एक डब्बा 1500 रुपीज का मिलता है। वज़ीर आज़म साहब ने आटा का नोटिस लिया था, जब आटा 20 kg 650 रुपीज का था, अब 1100 का हो गया है। वज़ीर आज़म साहब ने चीनी का नोटिस लिया था, चीनी 50 रुपीज पर kg था और अब 85 और 95 तक पहुंच गया है। बेहतर ही होगा कि हमारा वज़ीर आज़म अपने आप को क्वारंटीना में रखे, कोई नोटिस ना ले, कोई तकरीर ना करे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे। बहुत जिम्मेदार लोग हैं, वो प्रोफेशनली अपना काम करेंगे। और रही सही कसर इस बजट ने पूरी कर दी है। अब बजट की मंजूरी के बाद लगता है सिर्फ आवाम का ही नहीं बल्कि हुकूमत के भी कड़े इम्तहान का वक्त शुरू हो गया है। इम्तहान लोगों का है या इस हुकूमत का, ये आज की इस डिस्कशन से हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं जनाब चौधरी मंजूर अहमद साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। रियाज फतेहाना साहब MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, यानी हुकूमत की तर्जुमानी के लिए हम मौजूद हैं। और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, फॉर्मर MNA भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। हालात कुछ हमारे सामने, देखिए तजाद या मैं कहूँ या फ़र्क बहुत है। एक तरफ ये है कि सवाल ये उठ रहे हैं कि ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि उन्होंने एक इशाइया दिया,
اتحادیوں کو بلایا, پارلیمنٹیرینز کو بلایا, اپنی پارٹی کے لوگوں کا بلایا, کچھ لوگ نہیں آئے, کچھ اتحادی نہیں آئے. لیکن دوسری طرف جب آج قومی اسمبلی میں بجٹ پاس کرانے کی باری آئی تو ایک بڑی, جسے کہا جا سکتا ہے, کثرت رائے سے ووٹ مل گیا حکومت کو اور بجٹ پاس ہو گیا. حکومت اس بات پر خوش ہے کہ جو انفیکٹ حکومت سوچ رہی تھی کہ ہمیں اتنے ووٹ ملیں گے, اس سے زیادہ مل گئے ووٹ, سو توقع سے زیادہ ووٹ مل گئے حکومت کو. اور فیصل واڈا صاحب ابھی کچھ دیر پہلے بھی ایک پروگرام میں موجود تھے, وہاں پر بھی کہہ رہے تھے, انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ کل ہی کہہ دیا تھا کہ اپوزیشن نورا کشتی کر رہی ہے, یہ خود بجٹ پاس کروائیں گے. آج تو یہ ماسک سے بھی منہ نہیں چھپا پائے, الیکشن ہارے, سینٹ میں شکست اور بجٹ بھی پاس. انشاءاللہ حکومت 5 سال پوری کرے گی اور اگلا وزیر اعظم بھی عمران خان ہوگا. پاکستان کا مقدر کامیابی اور اپوزیشن کا صرف شکست. دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ یا ان کی حکومت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو درست کون ہے, غلط کون ہے, ہم ذرا چلتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب. لیکن سب سے پہلے ذرا آج اپوزیشن سے بات ہو رہی ہے, میں چوہی منظور صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. چوہی صاحب ذرا بتائیے گا, یہ تسی کہتے ہو حکومت نہیں رہن دینی, یا حکومت دے نال کی ہونا ہے, یا حکومت کے بہت پتلے حالات ہیں, ان کی گورننس کوئی نہیں, کوئی وعدہ نہیں پورا کر رہی, کچھ بھی نہیں کر رہی. ادھر وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو بڑے دللے سے آج بجٹ بھی پاس کروا لیا ہے, اور عمران خان صاحب کہتے ہیں میری حکومت ہے. آپ کن خواب و خیالوں میں ہیں چوہی صاحب؟ ویسے آج اس پروگرام میں جس میں فیصل واڈا صاحب تھے میں بھی تھا. اچھا میں نے جی. ان کو وہاں بھی کہا تھا, یہاں بھی دہرا دیتا جی. کہ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ہم نے الیکشن جیتا ہے اور جس طرح سے ہم نے سینٹ کا الیکشن جیتا تھا, تو ویسے ہی ہم نے بجٹ پاس کروایا. تو اگر تو ویسے ہی ہوا ہے اس پہ روشنی نہیں ڈالیں گے آپ میرے خیال میں. دوسری میں آپ کو ایک انالوجی دیتا ہوں. اچھا. آپ کو بھی یاد ہوگا, ریاض فتح صاحب میرے تو سینئر ہیں جی. ہم دونوں تھے, شاید طارق فضل چوہی صاحب نہیں تھے 2002 کی اسمبلی میں. اچھا. ہم دونوں تھے. تو یہ دوسرا جب بجٹ جمالی صاحب کا پاس ہوا تھا تو اس سے پہلے بھی کچھ اسی قسم کی آوازیں آ رہی تھی. اچھا. اور جمالی صاحب کا جب بجٹ پاس ہوا تو جمالی صاحب نے کہا کہ دیکھو ان کو منہ کی شکست کھانی پڑی ہے. جو کہتے تھے کہ یہ بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے, یہ نہیں ہونے دیں گے, وہ نہیں ہونے. اور اس کے کچھ ہی دن بعد ان کو رخصت ہونا پڑا تھا. اچھا. تو اب کل جو پرائم منسٹر صاحب فرما رہے تھے کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کل نہیں رہیں گے, کس کو کہہ رہے تھے, کس کو سنا رہے تھے؟ جو سازشوں کی بات کر رہے ہیں, کون ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں؟ آپ لوگ کر رہے ہوں گے تو اور تو کہیں سے سازش نہیں ہو رہی. سر آپ لوگ کر رہے ہیں. ہم تو سازش نہیں کر رہے, ہم تو ان کی مخالفت کر رہے ہیں. نہیں, ہم تو ان کے خلاف ہیں اور ہم تو کھل کے مخالفت کر رہے ہیں. اچھا. سازش تو کوئی اندر سے ہوتی ہے نا. اچھا اچھا اچھا. تو یہ وہ مطلب اپنی پیڑھی تلے ڈگوری پھیرن کے کون سازش کر رہے ہیں انہوں نے ایک دوسری. اچھا. دیکھیے پرابلم کدھر ہے, پرابلم یہ ہے کہ مینگل صاحب چھوڑ گئے. کافلی کل عشائیے میں نہیں گئی, انہوں نے کہا جی ووٹ دیں گے, ووٹ دے دیا ہے, لیکن وہ وزیر اعظم کی بات سننے ناراض ہیں. کل ایم کیو ایم نے اپنی شکایات کے جو انبار لگا دیے, شکایات کے انبار لگا دیے. باپ پارٹی ایون کی اس کے اندر سے کل خاصی گفتگو سننے کو ملی. آپ کو کوئی انسائیڈر بتا دے گا. جی جی جی. پھر جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے اندر بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں, سوائے ایک خاندان کے دو لوگوں کے جو اکوموڈیٹڈ ہے, جو وزراء ہیں, ان کے علاوہ باقی تو نیچے تو بہت ایک ٹرموائل ہے نیچے جو جنوبی پنجاب کے اندر ہے. انہوں نے 100 دنوں میں صوبہ بنانا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اگر اگلے الیکشن میں جانا ہے تو ہم کیا منہ لے کر جائیں. صاحب آپ کو لگ کیا رہا ہے, مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم کے یہ مطلب آپ نے جمالی صاحب کا وقت یاد کروایا نا, تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ادھر بھی حالات ویسے ہی ہیں. اس وقت تو آپ کو پتہ ہے ویسے اوپر حالات مختلف تھے نا. پرویز مشرف صاحب تھے, وہ کہہ سکتے تھے کسی کو بھئی آپ جائیں فارغ ہوں, کوئی اور آ جائے گا. شوکت عزیز صاحب آ گئے. اب تو ایسے حالات نہیں ہیں یا ہیں؟ یہاں بھی اوپر حالات مختلف ہو سکتے ہیں. نہیں ادھر تو تسی مزید روشنی نہیں پانی, نہیں تو ایسی مشکل آ جاؤں گے. میں بالکل تسی روشنی نہیں پانی, لائٹ بند کر دینی چاہیے ہمیں یہاں پر, ہمیں لائٹ یہاں بند کرنی چاہیے. میں ذرا طارق فضل چوہدری صاحب کے پاس آؤں گا, پھر میں چراغوں میں روشنی نہ رہی. سر اللہ رحم کرے, یہ جی گلا بھی نہ کرو تسی. میں ذرا طارق فضل چوہدری صاحب کے پاس آؤں گا. چوہدری صاحب اور سر, سینٹ کے اندر جب آپ تحریک عدم اعتماد لے گئے اور اپوزیشن کو لگ پتا گیا, ہاتھ کتنوں نے کھڑے کیے, جو آپ کے ساتھ ہوا یعنی اپوزیشن کے ساتھ ہوا وہ سب کو پتا ہے.
ہر کوئی بغلیں دیکھتا رہ گیا. وہ آگے بھی ہوگا. ابھی جیسے چوہی منظور صاحب نے کہا ہے, وہ واڈا صاحب کہتے ہیں جیسے ہم نے الیکشن ہم جیت کر آئے ہیں, سینٹ کے الیکشن, سینٹ کے میں تحریک عدم اعتماد میں جس طرح شکست ہوئی اپوزیشن کو, آگے بھی شکست ہوگی. سر آپ لوگوں کو کیوں لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کہیں جا رہے ہیں, حکومت کہیں جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیب صاحب, جو ابھی گفتگو چودھری منظور صاحب نے فرمائی ہے جی, اور جو ایک جملہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ اسی فتح اور اسی شکست کی بات کرتے ہیں جو آپ الیکشن میں سمجھتے ہیں, اور اس کے بعد وہی فتح اور وہی شکست جو سینٹ میں ہوئی ہے اور اسی طریقے سے آگے بھی آپ نے چلنا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حکومت تھی یا ہے, ڈگمگا رہی ہے لیکن بہرحال چلیں ہے, جس کو پاکستان میں سب سے زیادہ تعاون کرنے والی اپوزیشن ملی تھی. اچھا جی. اور جس کو سب سے مضبوط بیساکھیاں ملی تھی, لیکن اس کے باوجود ان کی کوئی کل سیدھی نہیں ہو رہی. یہ جس کو فتح اور شکست کہہ رہے ہیں, انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سینٹ کے الیکشن میں حکومت ایکسپوز ہوئی ہے یا اپوزیشن کو شکست ہوئی ہے. اچھا, یعنی جو لوگوں نے ہدف تنقید حکومت کو بنایا, جو انہوں نے جس طریقے کے ساتھ وہ ساری مینوورنگ کی گئی اور کیا کیا اس میں کھیل کھیلے گئے, اس پہ جو میں کہوں گا کہ شرمندگی جو حکومت کو اٹھانی پڑی, اس کا تو احساس ہی نہیں ہے. ہمیں سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ قافلہ جو لٹا سو لٹا, اس کے لٹنے کا اتنا افسوس نہیں ہے, افسوس اس بات کا ہے کہ احساس ضیاع جاتا رہا ہے. انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں اس سے پاکستان میں جمہوری تاریخ پہ, پارلیمان پہ, جمہوری روایات پہ کس طرح کی مثالیں اور کس طرح کی تاریخ رقم ہو رہی ہے. بٹ چوہی صاحب یہ کوئی نئی تو نہیں رقم ہو رہی نا. چوہی صاحب, ڈاکٹر صاحب یہ پہلی دفعہ تو نہیں رقم ہو رہی نا تاریخ ایسی. نہیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو تاریخ انہوں نے رقم کی ہے اس کی کوئی مثال ماضی میں نہیں ملتی. میں نے دو مختصر آپ کو باتیں کر دی. اچھا جی. کہ سب سے زیادہ تعاون کرنے والی اپوزیشن اور سب سے زیادہ مضبوط بیساکھیاں, لیکن اس کے باوجود نہیں چل رہے. ٹھیک ہے. اب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے مجھ سے بہتر چوائس کوئی نہیں ہے, یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہاں, یہ کس کی چوائس ہے؟ آپ نے بھی پوچھ لیا کہ کس کو کہہ رہے ہیں. چوہی منظور صاحب نے بھی پوچھ لیا کہ کس کو کہہ رہے ہیں. فتیانہ صاحب بتائیں گے. مائی ڈیئر فتیانہ صاحب, سر آپ بتا دیں عمران خان صاحب نے کہا کس کو ہے کہ بھئی میرے چوائس نہیں ہے, میری حکومت کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. سر مخاطب وہ کس کو تھے, یہ ذرا آپ کلیئر کر دیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو. آپ منیب فروخ صاحب, کامریڈ چوہری منظور صاحب اور برادر طارق فضل چوہری صاحب دونوں میرے پیارے دوست ہیں, ذاتی دوست ہیں, بہت اچھے. اچھا جی. طارق صاحب اور میں نے تو مل کے حج بھی اکٹھا کیا تھا. ماشاءاللہ. چوہری منظور صاحب ویسے ہماری دونوں کی سوچ پروگریسو ہے, تو میں ان کی بہت دل سے قدر کرتا ہوں. ماشاءاللہ. گزارش یہ ہے کہ لمحہ فکریہ حکومت کے لیے نہیں, لمحہ فکریہ اپوزیشن کے لیے ہے. کل تک یہ بغلیں بجا رہے تھے کہ بس حکومت کے ووٹ پورے نہیں ہوں گے, اور آج آپ نے دیکھا جب ووٹ کی کاؤنٹ کیا گیا کھڑے کر کے ہاتھ بھی نہیں کھڑے, لوگوں کو کھڑا کیا گیا سیٹس پہ, تو 160 ووٹ گورنمنٹ کے تھے اور 119 ووٹ اپوزیشن کے تھے. 41 ووٹ کا فرق تھا. بالکل صحیح. حالانکہ 2 ووٹ بعد میں حکومت کے آئے, جب وہ گنتی مکمل ہو چکی تھی, ان کو ہم نے کاؤنٹ ہی نہیں کیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ناراض حکومت سے لوگ نہیں ہیں, ناراض اپوزیشن سے, اپوزیشن والے ہیں اپنی لیڈرشپ سے. ٹھیک ہے جی. کہ کیا وجہ ہے کہ وہ کیوں کوارنٹائن ہے ملک میں آنے کے بعد, اور خود اپوزیشن لیڈر پوری پروسیڈنگ میں تشریف نہیں لا سکے, مجھے نہیں پتہ کیوں نہیں آئے. اچھا جی. تو اس وجہ سے میرا خیال بددلی زیادہ اپوزیشن رینکس میں ہے, اور اس کی جھلک آپ نے آج بجٹ کے سیشن میں جو فائنل بجٹ منظور ہوا اگلے مالی سال کا, تو سب پوری قوم نے دیکھ لیا. اس لیے میرا خیال انہیں چاہیے کہ اپنی فکر کریں اور اپنے لوگوں کو روکیں اور بچائیں, جو ان کی زیادہ ایکٹیو نہ ہونے کی بنا پہ. سر آپ بہت محترم ہیں, سر آپ بہت محترم ہیں. مجھے میرے سوال کا بھی سر ذرا جواب اگر فرما دیں کہ کس کو کہا ہے عمران خان صاحب نے, وہ کام تو نہیں کہ کہندی نو تو تینوں تو چھڑاندی نو, وہ کام تو نہیں ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. منظور بھائی نے ذکر کیا جناب میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب کا, یقیناً ہم اکٹھے قومی اسمبلی میں تھے. اچھا جی. میر ظفر اللہ خان جمالی کو اپوزیشن کی بنا پہ نہیں نکالا گیا,
مسلم لیگ قائد اعظم کے اندر 2 امیدوار اور تھے وزیر اعظم کے جو وزیر اعظم بننا چاہتے تھے، ان کی کوشش سے جمالی صاحب کو نکالا گیا. یہ الگ بات ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی نہ وزیر اعظم بن سکا، اور پھر تیسرے شخصیت جو ہے وہ انہیں سینٹ سے لا کے وزیر اعظم بنایا چوئی منظور صاحب کہتے ہیں اب بھی 2 ہی امیدوار ہیں اور تھوڑے تو ایک فیڈرل منسٹر نے کہہ دیتا ہے وہ شاشاں کر رہے ہیں، واڈا صاحب نے کہہ دیتا سی کیبنٹ. تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں دیکھیں صورتحال یہ ہے، ایک تو بات ہے گیلپ جو بھی آیا ہے سروے، اس میں عوام کی میجورٹی بلکہ پہلے سے زیادہ آج حکومت کی پالیسیز کی حمایت کر رہی ہے. احساس پروگرام کی وجہ سے، کووڈ-19 میں حکومت کے اقدامات کی وجہ سے اس وقت دنیا بھر میں پاکستان کا امیج بہتر ہوا ہے، کم نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. آپ نے دیکھا کہ یہ پی آئی اے میں اور باقی جگہوں پہ جو اتنی بھرتی کی گئی جعلی لائسنسز پر، آج پوری دنیا میں پاکستان کا تمسخر ہو رہا ہے اس وجہ سے، جس پر حکومت نے کوئی اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش نہیں کی بلکہ سخت ایکشن لیا اور بہت سارے لوگوں کو 140 سے زیادہ پائلٹس کو گراؤنڈ کر دیا، باقی کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے. بٹ سر اعتراض یہ ہے کہ شاید حکومت نے جس طرح سے ہینڈل کیا تمسخر اس وجہ سے بھی اڑا ہے. بٹ میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا کیونکہ پرفارمنس والی بات ذرا اس پہ آ جائے. حکومت کی اتحادی چوہدری مونس الہی صاحب پاکستان مسلم لیگ کاف کے اہم رکن ہیں، چوہدری پرویز الہی صاحب کے صاحبزادے ہیں. انہوں نے آج ایک ٹویٹ کی، میں نے ابتدا میں بھی کہا ٹویٹ ہوئی لیکن ڈیلیٹ ہو گئی. اب لیکن بات ذرا پرفارمنس کی آ جائے اس پہ بات کر لیتے ہیں، اور یہ بھی کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے تقریباً 20 گھنٹے پہلے ایک ٹویٹ کی اور وہ ٹویٹ کافی میننگ فل تھی، کافی سجیسٹو تھی. ذرا اس پہ بات کریں گے کہ وہ اشارہ یقینی طور پہ عمران خان صاحب کو کر رہی تھی. کیا حالات ایسے ہی ہیں؟ واقعی عمران خان صاحب اوور کانفیڈنس کا شکار ہیں یا وہ ڈٹے ہوئے ہیں، یا اگر ہم کیسے جسے کہتے ہیں پنجابی میں کہ قلعہ مضبوط ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک بریک اور سے بات کریں گے ہمارے ساتھ.